अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू यूज लिस्टिंग एप्लीकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने मरदमशुमारी का मुकम्मल एक खाका बयान किया था कि कितने दिनों पे मुश्तमिल होगी और डिजिटल सेंसस क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें जो नया टैबलेट जो नई डिवाइस इस्तेमाल की जा रही है वो किस किस्म की है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल में वो वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लिस्टिंग एप्लीकेशन क्या होती है। सबसे पहले तो जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि जब लिस्टिंग इनोमिनेशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहला काम लिस्टिंग का होगा। ये बुनियादी तौर पर 3 दिन पे मुश्तमिल होगा। जो इनोमिनेटर हैं उन्होंने लिस्टिंग पूरे 3 दिन में करनी होगी। चौथा दिन एक वक्फा होगा, यानी एक इनोमिनेटर को 2 ब्लॉक दिए जाएंगे और एक ब्लॉक में 200 से 250 घर होंगे। यानी कि 2 ब्लॉक का मतलब ये हो गया कि उसको 500 घर करने होंगे, 50 घर डेली उसको इनरोल करने होंगे, लिस्ट करने होंगे। तो ये लिस्टिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल कैसे की जाएगी उस पर हम बात करते हैं। जो आपको टैबलेट दिया जाएगा उसमें आप देखेंगे कि बुनियादी तौर पे 2 ही एप्लीकेशंस जो मेन होंगी वो उसमें होंगी। एक छोटी सी जिसके ऊपर लिस्टिंग लिखी होगी और दूसरी होगी इनोमिनेशन की एप्लीकेशन होगी। ये 2 आपके काम की चीज़ें होंगी। बाकी टैबलेट में 1-2 चीज़ें और भी होंगी, लेकिन उनसे हमारा कोई कंसर्न भी नहीं होगा और वो हमसे इस्तेमाल भी नहीं होंगी। तो बुनियादी तौर पे ये 2 ही एप्लीकेशंस आप देखेंगे। लिस्टिंग एप्लीकेशन में आपने हर घर में जाना है, हर इमारत को शुमार करना है और ऐसी इमारतें जिनमें लोग रिहाइश पजीर हैं उनको रिहायशी इमारत कहा जाता है। और ऐसी इमारतें जहाँ पे कोई स्कूल है, हॉस्पिटल हैं, तो दुकानें हैं, उनको माशी इमारतें कहा जाता है। टोटल ये बुनियादी तौर पे जो है वो 8 इकसाम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास होगा और हमने उनको इनलिस्ट करना है। सिर्फ हमने ये देखना है कि किसी स्ट्रक्चर में कितने घर हैं, कितने घराने हैं और उनका सरबराह कौन है। फ़िलहाल सिर्फ यही इसमें करना होगा। तो इसमें देखिएगा आपको जिस तरह स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। अब जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एक मोबाइल जो आपके पास IVAS का होगा, इसकी मुकम्मल डिटेल पे हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पे जब आपके पास मोबाइल आता है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इसी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए जहाँ पे ये 2 पत्थर नज़र आ रहे हैं, इसी के राइट पे देखिए स्क्रीन के ऊपर मध्यम से आई और एक डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है। ये जो नीचे बटन नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ पे एरो का निशान है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कोई अगर डाउनलोड, वैसे तो ये ख़ुद ही डाउनलोड कर लेता होता है, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेगा। लेकिन अगर ये आपको शक हो कि नहीं भी हुआ तो आप कर सकते हैं, सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली जो है वो डाटा डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा अपने सर्वर से जो हेड ऑफिस से होगा। अब यहाँ पे देखें लिस्टिंग है, इनोमिनेशन है, GPS टेस्ट पहली बार जब आप ऑन करेंगे इसको ओके कर देंगे तो ये खुद ही VPN का सिस्टम है, वो खुद ही GPS टेस्ट जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड मैप्स में आप मैप्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्योंकि हम लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जो इनोमिनेटर होगा उसने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, सेंसस की तरफ से, तो यानी कि सुपरवाइज़र्स की तरफ से। आप यहाँ पे यूज़र अंडरस्टूड जो भी आपका होगा इसी तरह आप लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर लॉगिन नहीं होता तो आपने पासवर्ड को ना ही भूल गया करना है और ना ही आपने पासवर्ड को तब्दील करना है। जो आपको दिया जाएगा आपने वही इस्तेमाल करना है। तो अगर नहीं लॉगिन हो रहा, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने सुपरवाइज़र से रब्ता करेंगे, क्योंकि जब आपको टैबलेट दिए जाएंगे तो सुपरवाइज़र के नंबर भी आपके पास होंगे। आपको पता होगा कि आपने किस सुपरवाइज़र से रब्ता करना है किसी भी मुश्किल की सूरत में। सुपरवाइज़र अगर उस मसले को सॉल्व कर लेंगे तो ठीक है, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो तहसील की सतह पे जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफ़िस होगा वहाँ पे एक IT नादरा वाला एक IT का नुमाइंदा बैठा होगा और एक जो है स्टैटिकल आपके असिस्टेंट बैठे होंगे तहसील वाले, और तो वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर उनसे भी ना हुआ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसी तरह की बॉडी होगी, फिर हेड ऑफिस होगा। तो इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।
اچھا جی، اگر لاگ ان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اگلی جب ہم اسکرین پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بنیادی طور پہ پہلی جو مین اسکرین ہوتی ہے اس میں آپ کو اپنی پروفائل نظر آتی ہے، اوپر جہاں پہ یوزر 108 لکھا ہے یہاں پہ آپ کو تصویر نظر آئے گی اپنی، پروفائل ہے، بیک اپ ہے، مجموعی خلاصہ، عمومی سوالات، تبدیل پاسورڈ، لاگ آؤٹ اور بند کریں۔ اچھا، اگر ہم پروفائل پہ کلک کرتے ہیں، جس نومریٹر کو یہ ٹیبلٹ ایشو کیا جائے گا اس کی مکمل ڈیٹیل یہاں پہ ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہر چیز ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہاں پہ کوئی تفصیل، کوئی معلومات غلط ہیں تو آپ اپنے سپروائزر سے رابطہ کریں گے اور وہ اس کو تبدیل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بیک اپ بحال کرنا ہے، آف لائن سے بحال کریں، آن لائن سے بحال کریں، بیک اپ کریں یا کینسل کریں، یہ اسی وقت جو ہے آپ دیکھ لیں گے۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آن لائن۔ اچھا، یہ جب بات کی جا رہی ہے نا کہ انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ والا جو انٹرنیٹ ہے یہ وی پی این ہوگا، اور یہ صرف آپ کا جو سرور ہے، جو ہیڈ آفس ہے، اس کے درمیان میں ڈیٹا آنے اور لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ NSER کا سروے کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ آپ کسی اور جگہ کال نہیں کر سکتے، آپ کو کالز آ نہیں سکتی، آپ اس میں کوئی اور چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک کنٹرولڈ موبائل ہوگا اور یہ ایک کنٹرولڈ اپلیکیشنز ہیں، تو انٹرنیٹ کا استعمال صرف انہی مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بیک اپ کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمومی سوالات ہیں، اس میں عمارت کا سلسلہ وار نمبر کیسے ہوگا، یونٹ کی نوعیت، جو عام طور پہ سوالات ہوتے ہیں ان کی تفصیل ہوگی، ان کو آپ دیکھ لیں گے۔ باقی چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ لاگ آؤٹ ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے، جب ایک بار آپ لاگ ان ہو جائیں گے تو آپ نے لاگ آؤٹ نہیں کرنا، تو اس کے بعد بند کرنا، وہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اچھا، اس طرح کی پہلی اسکرین آپ کے سامنے آئے گی، یعنی آپ نے پاسورڈ لگایا، انٹر ہوئے، اس طرح کی اسکرین آئے گی۔ سب سے لیفٹ پہ دیکھیے، اوپر ڈیجیٹل مردم شماری اور اس کے ساتھ 3 ڈاٹ ہیں، آپ 3 ڈاٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہی اسکرین آتی ہے پروفائل وغیرہ کی، اور اگر نہیں کرتے تو اس طرح کی اسکرین آتی ہے۔ اس میں سب سے اوپر دیکھیے، جیسے یہاں پہ ساہیوال لکھا ہے، ڈیٹ لکھی ہے، آخری بار امپورٹ کا وقت لکھا ہے، تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی خود ہی آ جائیں گی آپ کے ڈیٹا کے اوپر۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ دوبارہ امپورٹ کریں لکھا ہے، آپ ایک بار اس کو امپورٹ کر لیں گے۔ آلریڈی پہلے سے امپورٹڈ ہوگا آپ کا ڈیٹا سارا، یہاں پہ جو آپ نے بلاک تفویض کیا گیا ہے، آپ کو بلاک کا نام یہاں پہ لکھا ہوگا کہ آپ کو کون سا بلاک دیا گیا ہے جہاں پہ آپ نے جا کے کام کرنا ہے، اور یہاں پہ نادرا ٹیسٹر جو ہے یہاں پہ آپ کا نام آ رہا ہوگا۔ تو یہ کیونکہ ٹیسٹنگ کی ہے تو اس لیے یہاں پہ نادرا لکھا ہے اور ساہیوال بلاک نمبر آپ کا لکھا ہے یہاں پہ۔ اچھا، ٹائم بھی لکھا ہوگا۔ آپ اس کو دوبارہ امپورٹ کر لیں گے تاکہ ڈیٹا ریفریش ہو جائے آپ کا۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں نیچے مکمل بلاکس ہیں کہ کتنے بلاک مکمل کر چکے ہیں آپ، اور کل بلاک کتنے آپ کو تفویض کیے گئے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے ابھی بات کی کہ ایک انومریٹر کو 2 بلاک دیے جائیں گے، ایک انومریٹر 2 بلاک، اور ایک سپروائزر 14 سے 15 بلاک ایک سپروائزر کے پاس ہوں گے۔ اور ابھی ہم نے بات کی کہ ایک بلاک میں 200 سے 250 گھر ہوں گے، یعنی کہ 2 بلاک کا مطلب میکسیمم جو ہے 500 گھر آنے۔ اچھا جی، بلاک کی فہرست نیچے دیکھیے، بلاک کوڈ، آپ کا بلاک کوڈ یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، جیسے 22 70 80 105 ہے، اور یہ بھی آپ کو اسٹرکچر اس کا پتہ ہوگا کہ پہلے جو 3 ہے، یہ جو بلاک کوڈ میں 227 ہے، یہ پروونجل، پھر ضلع، پھر تحصیل، اس طرح ہوتا ہے۔ اچھا، سٹیٹس جاری ہے، آغاز کب سے آپ نے کام شروع کیا، اختتام کب آپ نے ختم کیا، مکمل پتہ آپ کا لکھا ہوگا، یعنی کہ بلاک کا لکھا ہوگا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس یہ ٹیبلٹ ہے کہ یہ بلاک کہاں کہاں پہ واقع ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسی اسکرین پر یہ جہاں پہ بلاک سٹیٹس آغاز یہ یلو میں نظر آ رہی ہے، اس پہ کلک کریں گے۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے جو ہے اگین مکمل ڈیٹیل آ جائے گی، بلاک کوڈ، سٹیٹس، اختتام، جس طرح لیفٹ پہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، عمارتیں کتنی ہیں اس بلاک میں، یونٹ کتنے ہیں، گھرانے کتنے ہیں، اپلوڈ عمارتیں کتنی ہیں، اپلوڈ یونٹس کتنے ہیں، اپلوڈ گھرانے، مکمل ڈیٹیل ہوگی، اور نیچے لکھا ہوگا جاری رکھیں اور مکمل کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جاری رکھنا ہے۔ جاری رکھنے پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے، اب آپ کے سامنے محلہ، گاؤں، گلی، علاقے کا نام ہوگا۔ اب محلہ، گاؤں، گلی، علاقے کا نام یعنی کہ جو آپ کا بلاک کوڈ ہے، اس کے بعد عمارت نمبر دیکھیے 001 خود ہی اوپر آ رہا ہے، اور تیسری لائن پہ ہے محلہ، گاؤں، گلی، علاقے کا نام، ہم نے لکھ دیا بھئی یہ ہمارا بلاک ہے سرکل G9 ٹیسٹ۔ اس کے بعد نیچے آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہوگا، اور یہ جو نیلا آپ کو جو ہے بتا دیا گیا ہے، یہ حد بندی کر دی گئی ہے کہ یہ آپ کا بلاک ہے۔ اور اگر آپ کو تسلی ہے کہ یہی ہمارا بلاک ہے جو ہمیں تفویض کیا گیا ہے، یہ والا اور اوپر والا نام سیم ہی ہے، ایک جیسا ہے، تو آپ نے سمپلی یہاں پہ جاری رکھنا پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ جاری رکھیں گے
آپ کے سامنے مزید تھوڑی سی انفارمیشن آئے گی، آپ کو مزید پتہ چلے گا کہ آپ کے سامنے یہ آپ کی لوکیشن ہے، آپ اس بلاک کے اندر موجود ہیں، اور وہ لوکیشن کہاں پہ نظر آئے گی؟ اس طرح سے نظر آئے گی، یعنی کہ آپ اس بلاک میں اس جگہ پہ موجود ہیں اور یہ آپ کا جو ہے وہ بلاک نظر آ رہا ہے۔ اچھا، جب آپ مردم شماری کرتے ہیں نا، جیسے ہم آگے جائیں گے، لکھیں گے، کلک کریں گے، تو اسی طرح آپ سے پوچھا جائے گا ایک چھوٹی سی ٹیبل میں کہ آپ گھرانہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اس گھرانے کی مردم شماری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم لسٹنگ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ مردم شماری ہی ہے ٹوٹل جو اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ ہاں کریں گے۔ جیسے ہی آپ ہاں کریں گے تو آپ کے سامنے اب ٹیبلٹ پہ اسکرین اس طرح کی نظر آئے گی، سارا کچھ اردو میں ہے، اور یہ آپ کو ہر سکرین آپ کو خود ہی گائیڈ کرتی جاتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ۔ اس میں کوئی بہت ایسی کوئی پیچیدہ چیز جو ہے وہ شامل نہیں ہے، یعنی کہ یہ آپ کو خود ہی گائیڈ کرے گی کہ آپ نے کس طرح سے آگے جانا ہے۔ تو اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی نہیں ہے کہ زیادہ مشکل ہوگی، میرے خیال سے آپ آرام سے اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب کیا ہوگا؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ عمارت کی نوعیت لکھی ہے، اوپر دیکھیں بلاک کوڈ آپ کو ملا، یہ ٹھیک ہے، عمارت نمبر 001 ہے، اس میں یونٹ کتنے ہیں یہ ابھی خالی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے عمارت کی یونٹ پہ کلک کرنا ہے، جہاں پہ یہ نظر آ رہی ہے عمارت کی نوعیت۔ عمارت کی نوعیت پہ جیسے آپ 2 نمبر عمارت کی نوعیت ہے آپ کلک کرو گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ عمارت رہائشی ہے، کثیر المنزلہ ہے، رہائشی معاشی ہے۔ یہ ٹوٹل 8 کیٹیگریز ہیں۔ رہائشی کا مطلب ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، کثیر المنزلہ کا مطلب ہے جس کی جو بلڈنگیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر جس طرح بنی ہوتی ہیں، وہ اگر 4 ہیں یا 4 سے زیادہ ہیں تو وہ کثیر المنزلہ ہے، ورنہ وہ کثیر المنزلہ نہیں کہی جائے گی جس کی 4 منزلیں نہیں ہیں۔ رہائشی و معاشی کا مطلب ہے ایک ایسی جگہ، ایک ایسا سٹرکچر جہاں پہ لوگ رہتے بھی ہیں اور جہاں پہ معاش کا سسٹم بھی ہے۔ یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک مسجد ہے، مسجد ایک معاشی سٹرکچر ہے، لیکن اگر اس میں ایک امام مسجد اسی مسجد کے اندر ایک کمرے میں رہتا ہے، کیونکہ اس کا کچن بھی ہے، وہ رہتا ہے، تو معاشی بھی ہے، اس مسجد کو ہم کہیں گے رہائشی و معاشی۔ تو یہ اس طرح کی بلڈنگ ہوگی۔ سکول ایسے، یا ایسے جو ہیں وہ یونیورسٹیاں ٹائپ سکول ایسے جس میں لوگ رہتے بھی ہوں اور پڑھائی بھی ہوتی ہو، تو وہ رہائشی معاشی ہوگی۔ اچھا، کثیر المنزلہ رہائشی معاشی بھی ہو سکتی ہیں، ایسی کثیر المنزلہ جہاں پہ بزنس بھی ہو اور لوگ رہتے بھی ہوں۔ اچھا، صرف معاشی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بہت سارے ایسے اسکول ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے، صرف دن میں وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے پڑھانے کی، اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے۔ دکانیں ہیں، ہوٹل ہیں جہاں پہ رہائش نہیں ہے تو وہ صرف معاشی کہلائیں گے۔ اور کثیر المنزلہ معاشی ایسی بلڈنگس جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے، صرف وہاں کاروبار ہوتا ہے۔ اور کثیر المنزلہ کی ہم نے ابھی ڈیفینیشن کیا کی؟ 4 بلڈنگیں ہوں جس کی، یعنی کہ 4 سٹوریز ہوں اور 4 سے زیادہ ہوں، اس سے کم نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد غار ہے، جھگی ہے، جھونپڑی ہے اور خیمہ ہے۔ اس کا بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ نے ان کو بھی جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل 8 ہے، تو 8 ہم نے اس کو سلیکٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد ایک دیگر کا آپشن بھی ہوگا۔ اچھا، ہم نے سلیکٹ کر لیا کہ یہ عمارت فرض کریں رہائشی ہے، ہم نے اس کو رہائشی پہ کلک کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے ہی ہم رہائشی کو کلک کریں گے ہمارے سامنے جو اسکرین ہے وہ اس طرح کی، جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کیا تھا، آئے گی۔ جی پی ایس تو کوارڈینیشن آپ کی ہو جائے گی، یعنی کہ جب آپ اسی جگہ پہ موجود ہوں گے آپ انشور کر لیں گے، جیسے بلڈنگ کے اوپر ہے، کلک کریں گے جی پی ایس کام کر رہا ہے، وہ آٹومیٹکلی خود ہی ہو جائے گا۔ اچھا، ہم نے عمارت کو رہائشی کر لیا۔ رہائشی کے بعد کیا ہوگا؟ رہائشی کے بعد آپ کی اسکرین پہ جو ہے وہ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ عمارت جو ہے آپ نے اس کو جب سیو کر لیا تو نیا گھرانہ ہم یہاں پہ شامل کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں، نیا یونٹ شامل کریں، عمارت محفوظ کریں۔ عمارت محفوظ کرنے سے مراد یہ ہوگا کہ جب ہم عمارت محفوظ کریں گے وہ عمارت جو ہم لکھ رہے ہیں وہ محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن نیا یونٹ اگر ہم شامل کریں گے، نئے یونٹ سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے مزید لکھنا ہے۔ عمارت کی نوعیت ہم نے لکھی کثیر المنزلہ رہائشی، ہم نے اس کو چن لیا تھا رہائشی۔ جب آپ اس کو رہائشی بنا لیتے ہیں پھر پوچھا جاتا ہے کہ یونٹ کی نوعیت کیا ہے، یعنی یہ گھر ہے یا ڈیرا ہے۔ اگر آپ اس میں اسی عمارت کے اندر ایک نیا گھرانہ شامل کر رہے ہیں تو وہ پوچھے گا کہ یہ یونٹ جو ہے وہ گھر ہے، اوطاق ہے یا ڈیرا ہے۔ ہم نے اس کو سلیکٹ کیا گھر ہے۔ دوسرے نمبر پہ پوچھے گا کیا یہاں پہ کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اچھا، اسکرین آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ اسکرینز آپ کو خود ہی گائیڈ کریں گی۔ آپ نے ایک چیز چنی، اس کے بعد دوسری اسکرین آئے گی، یہ سارا اردو میں ہوگا، آسان اردو میں ہوگا، آپ نے صرف اس کی گائیڈ لائن کے مطابق آگے چلتے جانا ہے۔
کیا یہاں کوئی رہتا ہے؟ ہم نے لگا دیا ہاں جی یہاں پہ رہتے ہیں۔ اچھا کوئی گھرانہ درج نہیں ہے، اب یہاں پہ نیچے آئے گا نیا گھرانہ شامل کریں یا یونٹ شامل کریں۔ اب نیا گھرانے سے کیا مراد ہے؟ آپ ایک سٹرکچر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ گھرانہ کو تقسیم کیا جاتا ہے کچن کے لحاظ سے، کچھ لوگ ساتھ رہتے ہیں اور ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو وہ ایک گھرانہ ہے۔ اور اگر اسی یونٹ کے اندر، سٹرکچر کے اندر، اسی چار دیواری کے اندر جو ایک دو ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، ایک دو ایسی فیملیاں بھی رہتی ہیں جہاں پہ وہ کچن اپنا سیپریٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ گھرانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نیا گھرانہ جب شامل کریں گے تو اس گھرانے کی معلومات پھر آپ سے لے گا، وہ پوچھے گا کہ یونٹ کی نوعیت کیا ہے، گھر آپ نے لکھ دیا کہ یہاں پہ کون رہتا ہے، آپ نے وہ بھی لکھ دیا۔ گھر اوطاق ڈیرا جو میں آپ کو بتا رہا تھا، دیکھیں یہاں پہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ جب آپ یونٹ کی نوعیت لکھیں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا یہ گھر ہے، اوطاق ہے یا ڈیرا ہے۔ جب آپ اس کو لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس گھر کے بارے میں، سربراہ کے بارے میں پہلے پوچھے گا، سربراہ کا نام کیا ہے آپ لکھیں گے، اس کے بعد اس کا موبائل نمبر۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہیں بھی آپ کو شناختی کارڈ نظر نہیں آیا، بلکہ وہ فون نمبر پوچھ رہا ہے۔ فون نمبر آپ یہاں پہ پی ٹی سی ایل ہے، موبائل نمبر ہے یا نہیں دینا، تو آپ نے وہ چوز کرنا ہے۔ موبائل نمبر یہاں پہ آپ لکھیں گے، کوڈ پہلے سلیکٹ کریں گے، آپ کوڈ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے دیکھیں گے کہ کون سا کوڈ ہے، موبائل نمبر لکھیں گے۔ گھریلو معاشی سرگرمی پہ جیسے آپ کلک کریں گے لیفٹ پہ دیکھیے تو یہ رائٹ والی لسٹ آئے گی کہ اس گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے کیا، اس گھر کے لوگ دستکاری کرتے ہیں، یعنی اضافی آمدنی کیا ہے اس گھر کی، مال مویشی پالتے ہیں، بیوٹی پارلر کھلا ہوا ہے اس گھر کے اندر۔ اگر اس گھر کے اندر کوئی اور ایسی آمدنی کا ذریعہ ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے، نہیں تو سب سے نیچے ہوگا نہیں ہے، کچھ نہیں کرتے تو آپ وہ کریں گے اور گھرانہ محفوظ کر دیں گے۔ یہ اس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، سلائی کڑھائی ہے، قالین بافی ہے، دستکاری ہے، پوری ایک لسٹ ہوگی۔ اور اگر اس لسٹ میں سے کوئی نہ ہو تو آپ دیگر کر دیں گے، اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ یہاں پہ کوئی نہیں کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ گھرانہ محفوظ کریں گے۔ جیسے ہی آپ گھرانہ محفوظ کریں گے، اب دیکھیے ہم نے ایک جو سٹرکچر رہائشی عمارت، اوپر دیکھیے دائیں طرف ایک رہائشی عمارت ہم نے درج کی۔ عمارت کی نوعیت دیکھیے، عمارت کا نمبر 001 ہے اور اس کی رہائشی ہے، اس کی نوعیت جو ہے اس میں کیا ہے، ایک گھر ہے۔ اور ایک گھر میں دیکھیے یہاں پہ 3 ٹک بھی نظر آ رہے ہیں اور گرین ٹک بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمارت ہماری جو ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے، یعنی کہ ڈیٹا ہمارا جو ہے، کیونکہ یہ مسلسل سرور سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، ہم جو کچھ بھی کام کرتے جاتے ہیں یہ اپلوڈ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا یہاں پہ اگر آپ اپنے بلاک میں ہیں، وہاں پہ سگنل نہیں ہے، جیسے ہم نے اس کے انٹروڈکشن میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ سمیں فراہم کی جائیں گی، سگنل نہیں ہے، پھر بھی یہ آف لائن کام کرتا ہے، آپ ڈیٹا سیو کرتے جائیں گے۔ جیسے ہی آپ واپس کسی سگنل والی جگہ پہ آتے ہیں تو آٹومیٹکلی ڈیٹا سارا اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کا بیک اپ جو ہے وہ تیار ہوتا رہے گا، آٹومیٹکلی وہ اپنا کام کرتا رہے گا، آپ نے صرف اپنا کام کرتے جانا ہے، سگنل ہو یا نہ ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے عمارت محفوظ کر دیں گے ہم جی، سب سے نیچے جو ہے یہاں پہ عمارت محفوظ لکھا ہوا ہے، آپ عمارت محفوظ کر دیں گے تو یہ آپ کی نئی عمارت کا اندراج ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور عمارت درج کرنا چاہتے ہیں تو آپ آگے کام کو جاری رکھیں گے۔ اسی طرح اپنے بلاک میں آپ کام کرتے رہیں گے، 3 دن میں آپ نے ساری لسٹنگ کرنی ہے۔ آپ جو بھی کام کریں گے، آپ نے کتنی عمارتیں درج کی ہیں، یونٹ کتنے ہیں، گھرانے کتنے ہیں، اپلوڈ عمارتیں کتنی ہیں، وہ ساری چیزیں یہاں پہ آتی جائیں گے۔ اگر آپ ایک دن آپ نے کام کیا، اس کے بعد آپ دوسرے دن گئے ہیں، آپ اسی طرح جاری رکھیں گے پہ کلک کریں گے۔ جس دن 3 دن آپ کے پورے ہو گئے اور آپ نے اپنی لسٹنگ کمپلیٹ کر لی اور کوئی بھی گھر باقی نہیں بچا تو پھر آپ یہاں پہ مکمل کریں گے پہ کلک کریں گے۔ جب آپ مکمل کریں گے، اچھا یہاں پہ دیکھیے آپ ڈیلی کا جو بھی کام کریں گے نا، یہاں پہ آپ کو ٹیبلٹ پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، آپ کا بلاک کون سا ہے، کس دن کو شروع ہوا، آخری کب ہے، آخری اندراج یعنی کب کیا گیا، مکمل پتہ، اس کے بعد کتنے یونٹ آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ آپ کا سپروائزر، وہ آپ کا ہیڈ آفس، وہ اس ڈیٹا بیس پہ دیکھتے رہیں گے کہ کہاں پہ کتنا کام ہو رہا ہے، تو آپ کی کارکردگی پہ، ان کی بھی پروگریس پہ ان کی بھی نظر رہے گی اور یہ ریئل ٹائم ہوگی، وہ دیکھتے رہیں گے۔ اچھا جب آپ کا کمپلیٹ ہو گیا کام، آپ یہاں پہ مکمل کر دیں گے۔ جیسے ہی آپ مکمل کریں گے تو آپ کی لسٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ 3 دن آپ نے کام کرنا ہے، 3 دن لسٹنگ کرنی ہے اور 3 دن کے بعد چوتھا دن ایک وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد 3 4 ہو گئے، 5ویں دن سے آپ کی جو ہے وہ انومریشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو آپ نے ٹوٹل لسٹنگ 3 دن میں کرنی ہے۔ باقی یہ لسٹنگ کی جو ڈیٹیل ہے، رہائشی گھر کسے کہتے ہیں اور باقی چیزیں جتنی بھی ہیں،
ان ڈیٹیل آپ کو ٹریننگ میں ڈسکس کروایا جائے گا۔ یہ ایک مختصر سا اوور ویو میں نے دیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ابھی میرے یوٹیوب چینل پہ جائیے اور گل مصطفیٰ آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں، تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح اچھی ویڈیوز لے کے حاضر ہوتا رہوں۔ بہت بہت شکریہ۔